सड़पा मोड़ की डाइन। नौजवान सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली बीए करने के बाद बराह रास्त सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका तकर्रुर चक्रवर्ती पुलिस स्टेशन में हुआ था। दिलीप का कद 6 फुट 2 इंच था, रंग गोरा, काली आंखें और चौड़ी चिकनी छाती थी। वो इस कदर हैंडसम था कि अगर उसे फिल्म में चांस मिल जाता तो अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स के चिराग गुल कर देता। बल्कि कॉलेज में उसके साथी हमेशा उसे बॉम्बे जाने का मशवरा देते थे, लेकिन दिलीप पुलिस या मिलिट्री में सर्विस चाहता था। चक्रवता पुलिस स्टेशन में उसे 20 दिन ही गुजरे थे। एक दिन वो अपने अफसर इंस्पेक्टर जोगपाल के साथ एक कत्ल केस पर तबादला ख्यालात कर रहा था कि पुलिस स्टेशन के अहाते में एक ट्रक के इंजन की भारी आवाज़ सुनाई दी। 2 मिनट बाद ही कदमों की चाप सुनाई दी और फिर एक भारी मर्दाना आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर हैं, चले जाओ, बाहर बैठे ड्यूटी अफसर ने कहा। दरवाज़ा खुला, एक सरदार जी अंदर दाखिल हुए और सलाम करके इंस्पेक्टर जोगपाल से बोले, इंस्पेक्टर साहब, सड़पा मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, एक कार नीचे खड्ड में पड़ी है। ओ गॉड! ये सुनकर जोगपाल के मुंह से निकला, फिर हो गया? ओके सरदार जी, थैंक यू, हम अभी जाकर देखते हैं। सरदार जी ने मूंछों पर ताऊ देते हुए कहा, लोग तो अब उसे भूतिया मोड़ कहने लगे हैं इंस्पेक्टर साहब, लगता है सचमुच वहां पर कोई भूतनी रहने लगी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इंस्पेक्टर साहब ने जवाब दिया। अच्छा बादशाहो, हम चलते हैं, सत श्री अकाल। ये कहकर सरदार जी बाहर चले गए। सरदार जी के जाने के बाद सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली ने हैरत से कहा, आपने एक्सीडेंट की खबर सुनकर कहा फिर हो गया, और फिर सरदार जी का ये कहना कि लोग अब सड़पा मोड़ को भूतिया मोड़ कहने लगे हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। इंस्पेक्टर गंगोली फौरन उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और जीप में बैठकर चल दिया। गाड़ी इंस्पेक्टर जोगपाल खुद चला रहा था। आबादी से निकलकर जब उनकी गाड़ी सुनसान पहाड़ी सड़क पर आ गई तो दिलीप बोला, आप मुझे कुछ बता रहे थे। ये 11वां एक्सीडेंट है, इंस्पेक्टर जोगपाल ने सड़क पर नजरें जमाए जमाए जवाब दिया। 11वां एक्सीडेंट? दिलीप ने हैरत से कहा। मैं समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सड़पा मोड़ इस इलाके का सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ है। सड़क ने इस जगह शाम की तरह 2 ऐसे लिए हैं कि जरा सी गलती से गाड़ी खड्ड में गिर सकती है, इसलिए इसको सड़पा मोड़ कहा जाता है। सड़क यहाँ के लोग शाम को कहते हैं, तो क्या इन मोड़ों पर खतरे की वार्निंग के बोर्ड नहीं लगे हैं? दिलीप ने सवाल किया। बोर्ड लगे हैं, आध मील पहले से वार्निंग के बोर्ड शुरू हो जाते हैं। शुरू में ख्याल किया जाता था कि ये एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से चौथे हादसे में ड्राइवर मरने से पहले अपना बयान देने के काबिल था। उसके बयान से पहली बार शक हुआ कि हादसों की वजह कुछ और है। वो क्या वजह थी? दिलीप ने सवाल किया। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, शुरू में इस शख्स के बयान पर भी तवज्जो नहीं दी गई थी। उस वक्त के पुलिस स्टेशन इंचार्ज का ख्याल था कि मरने वाला अपने होशो हवास खो बैठा था, इसलिए ऐसा नाकाबिल यकीन बयान दिया गया था। अचानक इंस्पेक्टर ने दिलीप की जानिब देखकर पूछा, कल चांद की क्या तारीख थी? मुझे तो मालूम नहीं, दिलीप ने जवाब दिया। पिछली सीट पर बैठे हुए एक सिपाही ने कहा, दोज थी सर। ये दूसरी अजीब बात है, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, हर एक्सीडेंट दोज की रात को ही होता है। प्लीज सर, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, दिलीप बोला। दोज को ही एक्सीडेंट क्यों होते हैं और इस मरने वाले ने क्या बयान दिया था जिसे नाकाबिले यकीन समझा गया? इंस्पेक्टर जोगपाल ने इस बार एक गहरा सांस लेकर कहा, क्या तुम भूत प्रीत पर यकीन रखते हो? नो सर, दिलीप ने जवाब दिया। ये साइंस का जमाना है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है, भूत प्रेत के किसे जमाना जहालत की देन है। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, लेकिन अब भी कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको लॉजिक या साइंस की मदद से नहीं सुलझाया जा सकता। सड़पा मोड़ के चौथी एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स ने
जानते हो क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था? दिलीप ने सवाल किया। वो रानीखेत के एक दराज कद शख्स का बेटा था। चक्रवती से रानीखेत जा रहा था। वो भी दूज की रात थी। मौसम बिल्कुल साफ था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभी कोई बस या कार गुजर जाती थी। अपने बयान के मुताबिक सड़पा मोड़ के करीब पहुंचकर उसने कार की रफ्तार कम कर दी। आज जब वो सब सड़पा मोड़ से मुश्किल से 100 गज के फासले पर रह गया तो अचानक उसकी कार की लाइटें एक इंसानी जिस्म पर पड़ीं। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा उसको रोकने की का इशारा कर रहा था। कार के ड्राइवर ने कार की रफ्तार और कम कर दी और उस शख्स के करीब लाकर कार को ब्रेक लगा दिए। करीब आने पर उसने देखा कि कार को रोकने का इशारा करने वाली एक औरत थी। नहीं, औरत भी नहीं बल्कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो शख्स हैरान रह गया कि रात को इस वक्त एक अकेली खूबसूरत लड़की इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर क्या कर रही है। लड़की ने कीमती साड़ी पहन रखी थी, जेवर भी थे, मगर उसकी साड़ी पर जगह जगह धूल और मट्टी लगी हुई थी। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था जिससे खून टपक रहा था। उस शख्स ने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। उसने खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? लड़की ने जवाब दिया, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, नीचे खड्ड में गिर पड़ी है। इत्तेफाक से मैं बच गई हूँ। अगर आप मुझे अगले गांव तक छोड़ दें तो मैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस गांव में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। अगला गांव सरपा मोड़ से 2 मील के फासले पर है। उस शख्स ने फौरन कार का दरवाजा खोलकर कहा, अंदर आ जाइए। वो लड़की इसके पहलू में बैठ गई। उस शख्स ने कार स्टार्ट की तो लड़की ने कहा, जनाब, क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? श्रीमती जी, उस शख्स ने जवाब दिया, ये मॉडर्न जमाना है। भूत प्रीत पुराने लोगों का वहम था। इस जमाने में भूत प्रीत नहीं होते। इस वक्त तक कार सरपा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इस लड़की ने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, अगर आप ये समझते हैं कि भूत प्रीत इस जमाने में नहीं होते तो जरा इधर मेरे हाथों की तरफ देखिए। उस शख्स का बयान है कि उस लड़की के हाथ देखते ही खौफ से उसकी जान निकल गई। उसके हाथ पांव बेकाबू हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर फालिज गिर पड़ा हो। उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। गाड़ी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो स्टीयरिंग घुमाने के काबिल भी ना रहा था। नतीजे में कार तंग सड़क के जंगले से टकराई और जंगले को तोड़कर नीचे खड्ड में गिर पड़ी। बाप रे बाप, दिलीप के मुंह से निकला। उसने लड़की के हाथों में ऐसी क्या चीज देख ली थी जिससे वो डर गया। उस आदमी की गर्दन पर 10 ऐसे निशान थे जिसे जैसे उसे तेज धार की चीजें चुभाई हों। उसका बयान था कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके हाथ इंसानी नहीं थे। जब उसने लड़की के हाथों की तरफ देखा तो अचानक उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून बड़े होने शुरू हो गए। उसके हाथ अपनी जगह रहे लेकिन नाखून लंबे होते गए और होते होते उसकी गर्दन तक पहुंच गए। बस उसे इतना ही याद था कि उसके बाद कार खड्ड में गिर पड़ी थी। ओह नो, दिलीप गंगोली चिल्लाया, इट इज इम्पॉसिबल। ये कतई नामुमकिन है। इंसानी हाथों के नाखून इस तरह कभी नहीं बढ़ सकते। फिर अगर वो लड़की हादसे के वक्त कार में थी तो उसकी भी तो लाश मिलनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर जोगपाल ने गंभीर लहजे में कहा, इसीलिए तो उस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर ने मरने वाले के बयान पर यकीन नहीं किया था और समझा था कि मौत के खौफ ने उसके सोचने समझने की कुव्वत खत्म कर दी थी। उसने शायद कभी भूत प्रीत का किस्सा पढ़ा या सुना होगा, वही उसके जहन में रह गया था जो उसने लाशऊरी कैफियत में बयान कर दिया। चुनाचे इंस्पेक्टर ने उस शख्स के मरने के बाद फाइल में इत्तफाकी हादसा लिखकर फाइल बंद कर दी। इससे पहले के हादसों में गर्दन के निशानात पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कार खड्ड में गिरने पर जिस्म पर दसियों जख्मों के निशान पड़ जाते हैं। इस हादसे के बाद 2 बातें अजीब हुई। पहली बात तो ये कि इसके बाद हर एक्सीडेंट में मरने वाले की गर्दन पर वैसे ही सुराख जैसे निशान पाए गए। फिर ऐसा हुआ कि जब नवी कार को वही हादसा पेश आया तो उसका ड्राइवर भी इतनी देर जिंदा रहा कि अपना बयान दे सके। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी इंस्पेक्टर गंगोली कि उस शख्स का बयान भी पहले मरने वाले के बयान से लफस लफस मिलता था। दिलीप ने हैरत से कहा, आपका मतलब है कि उसको भी सड़पा मोड़ के पास वही लड़की मिली थी? हाँ, इंस्पेक्टर जोगपाल ने सर हिलाते हुए कहा, और उस लड़की ने भी यही कहा कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है।
دلیپ گہرا سانس لے کر بولا، اور اس نے بھی کار میں بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ڈرائیور کو دکھائے تھے، اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی اسی طرح گردن کے پاس کی جانب بڑھنے لگ پڑے تھے۔ ہاں، انسپکٹر جوگپال نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کے بعد اس سے یقین ہو گیا کہ اس موڑ پر ضرور کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے۔ بعد میں جب حادثوں کی دوبارہ جانچ کی گئی تو کئی عجیب چیزیں محسوس ہوئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً پہلی بات تو یہ کہ حادثے میں مرنے والے ہر شخص کی گردن پر ویسے ہی نشانات ملتے تھے جیسے کسی نے ناخن چبوئے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ دھرچی کی رات کو ہی ہوتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ سڑپا موڑ پر ہی پیش آتا تھا۔ چوتھی بات کہ حادثہ ہمیشہ اسی کار کو پیش آتا تھا جس میں صرف ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی دوسرا مسافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ رات کو پیش آتا ہے۔ اس پر ان دونوں مرنے والوں کا بالکل ایک جیسا بیان۔ اب تم خود بتاؤ، ان سب باتوں سے تم اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہو بھلا؟ ویسے تو یہ سب باتیں اتفاق بھی ہو سکتی ہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ میں اس بات کو لاجک اور سائنس سے اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دوج کی رات میں چاند کی کرنیں اس موڑ پر کچھ اس طرح پڑتی ہوں کہ ڈرائیور کو کسی قسم کا نظری دھوکہ ہو جاتا ہو۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو آپ کی کئی باتوں کا جواب آ جاتا ہے۔ اب رہی لڑکی کے ناخن بڑھنے والی بات اور گردن پر نشانات پائے جانے کی بات، تو یہ ممکن ہے مرنے والوں نے کوئی بھوت پریت سے متعلق ایسا کوئی واقعہ بچپن میں سنا ہو اور مرنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں وہی واقعہ رہ گیا ہو۔ پھر گردنوں پر نشانات کہاں سے آ گئے؟ انسپکٹر جوگپال نے سوال کیا۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے 3 واقعات میں گردن کے ان نشانوں پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اونچی جگہ سے کار گرنے کے حادثے میں کسی طرح کے بھی زخم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جنگلی جانور ان لاشوں کو بھگوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حادثے کے بعد رات بھر لاش اس کھڈ میں اکیلی پڑی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم بھوتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں انسپکٹر دلیپ، انسپکٹر جوگپال نے کہا۔ ابھی تو نہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آپ نے جو واقعات بتائے ہیں وہ کوئی معقول الفطرت محسوس ہوتے ہیں، پراسرار اور خوفناک بھی ہیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھوت پریت صرف انسان کا وہمہ ہوتے ہیں، اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا یہ سمجھ لیجیے کہ جب تک میں خود کسی بھوت کو نہ دیکھ لوں میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ سڑپا موڑ آ چکا تھا۔ انسپکٹر جوگپال نے جیپ روک لی۔ سڑک کے کنارے لگا ہوا لوہے کا جنگلہ کھڈ کی جانب کھڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر جوگپال نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڈ کافی گہرا تھا۔ نیچے چاکلیٹ رنگ کی ایک کار پڑی تھی۔ ایک چٹھی عجیب بات بھی ہے، انسپکٹر جوگپال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ ایک چھٹی عجیب بات بھی ہے، اتنی گہرائی میں گرنے کے بعد کار میں آگ لگ جانی چاہیے، لیکن آج تک جتنی کاریں اس کھڈ میں گری ہیں کسی میں آگ نہیں لگی۔ سب انسپکٹر دلیپ گنگولی کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں مان سکتا، میں کسی بھوت پریت پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو خود نہ دیکھ لوں۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس کے علاوہ ایک اور بھی عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ دلیپ کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ ہر ڈرائیور جوان ہوتا ہے، کبھی کوئی برا ڈرائیور نہیں مرا۔ تو یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے؟ دلیپ بولا۔ ہاں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں اس بار کون بدنصیب موت کا شکار ہوا ہے۔ وہ ایک چکر کاٹ کر نیچے کھڈ تک پہنچے۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک شخص مردہ پڑا تھا۔ کار ٹیڑھی پڑی تھی۔ انسپکٹر جوگپال نے اوپر کا دروازہ کھول کر سپاہیوں سے کہا، لاش باہر نکالو۔ سپاہی کار پر چڑھ گئے۔ دونوں نے مل کر لاش کو باہر نکالا۔ انسپکٹر جوگپال نے ان کی مدد کی اور لاش کو نیچے رکھوا دیا۔ سب انسپکٹر دلیپ گنگولی نے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، او گاڈ، یہ تو سریش ہے۔ انسپکٹر جوگپال نے چونک کر دلیپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مرنے والے کو جانتے ہو؟ دلیپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، بچپن سے میرا کلاس فیلو رہا ہے، 3 کلاس سے BA تک ہم ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد
सब इंस्पेक्टर गंगोली इंस्पेक्टर जोगपाल के पास पहुंचा और सलूट मारकर बोला, सर मैं आज शाम छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। क्या कोई ज़रूरी काम है? इंस्पेक्टर ने उसकी जानिब देखकर कहा। आज दोज है सर, इंस्पेक्टर जोगपाल ने चौंक कर कहा। दोज है तो क्या हुआ? तुम्हारा दोज से क्या ताल्लुक? आज मैं सड़पा मोड़ पर जाकर उसी भूतनी को देखना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो इंस्पेक्टर दिलीप? इंस्पेक्टर को जोगपाल ने कहा। तुम अपने दोस्त की लाश देख चुके हो, पहले के 10 केसों की फाइल देख चुके हो? यस सर, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। 10 केसों के बारे में ना पहले मुझे कुछ मालूम था, ना इनसे मेरा कोई ताल्लुक था, लेकिन 11वां केस मेरा जाती केस बन चुका है, क्योंकि सुरेश मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार था, मुझे अपने भाइयों की तरह अजीज था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इन हादसों की तह तक पहुंच कर रहूंगा। अगर वाकई सड़पा मोड़ पर कोई भूतनी या चुड़ैल रहती है तो अब उससे मेरी जाती दुश्मनी हो गई है। अब या तो वो नहीं रहेगी या मैं नहीं रहूंगा। और अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक इन हादसों की वजह कुछ और है तो मैं इस भेद को भी खोल कर रहूंगा, ताकि फिर कोई इस मोड़ पर ना मर सके। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा मिस्टर दलीप। बैठो और ठंडे दिल से गौर करो। तुम अभी नौजवान हो, जज्बाती हो। हमारे सामने 11 मौतों का रिकॉर्ड मौजूद है। हम जराइम पेशा लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, उनको शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन किसी माफूकुल फितरत कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। सब इंस्पेक्टर दलीप गंगोली ने फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। सर, जो इंसान पैदा होता है उसको मरना जरूर है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई 10-20 साल और कोई 60-70 साल की उम्र में पहुंचकर मर जाता है। मरना लाजमी है। मेरे नुक्ता नजर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत कब आती है। मौत को जिस वक्त आना है उसने आना ही है, और जब मौत आती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा दोस्त नौजवान था। वो खुद या उसके दोस्त रिश्तेदार सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह अचानक चला जाएगा। अगर वो इस हादसे में ना मरता तो वो भी 70-80 साल की उम्र तक पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि उसके मरने से दुनिया के किसी काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, सिर्फ उसके दोस्त और रिश्तेदारों को दुख हुआ, लेकिन वो दुख भी आर्जी रहा। चंद साल बाद लोग उस दुख को भी भूल जाएंगे। इसलिए मुझे अपनी मौत की कतई परवाह नहीं। अलबत्ता अगर मेरी कोशिशों से इन हादसों का राज खुल जाए, या अगर वाकई सरपा मोड़ कहीं कोई असेबी असर है और मैं अपनी कोशिशों से ये असर ख़त्म कर सकूं, तो इस जद्दोजहद में मेरी ज़िंदगी संभल जाएगी। फिर मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। इस तरह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। इसलिए जनाब, मैं अहद कर चुका हूँ कि मैं रात को अकेला सड़पा मोड़ पर ज़रूर जाऊँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस इरादे से नहीं बाज रख सकती। कल सुबह या तो मैं हाजिर होकर इसी तरह आपको सैल्यूट दूंगा, और या अगर मैं सुबह 10 बजे तक ना पहुंचूं तो आप उस खट से आकर मेरी लाश निकाल लीजिए और समझ लीजिए कि इस भूत ने मुझे अपने 12वां शिकार बना लिया है। प्लीज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, बैठो तो सही। दिलीप बैठ गया तो इंस्पेक्टर जोगपाल ने कहा, दिलीप, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं इस वक्त 55 साल का हूँ। पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 30 साल गुजर गए। जब मैं जवान था तुम्हारी तरह मेरे अंदर भी जोश और जज्बा था, तो मैं बड़ी से बड़ी ताकत की भी परवाह नहीं करता था, उसको खातिर में नहीं लाता था। लेकिन उम्र के 55 साल गुजरने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, भगवान जरूर कोई चीज़ है जिसे परमात्मा कहते हैं। तुम जानते होगे परम आत्मा का मतलब से अजीम रूह। अगर परमात्मा सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे अजीम रूह है, तो दूसरी रूहें भी ज़रूर होती हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस्म में आत्मा या रूह होती है, अब रूह निकल जाती है तो जिस्म सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और जब अगर रूह का कोई वजूद है तो रूह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। हम हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मरने के बाद आत्मा किसी दूसरे जिस्म में चले जाती है, जिसे हम उर्दुगान कहते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ज़मीन और आसमान के बीच कहीं, या ये कह लो कि इस दुनिया में इसके बीच कहीं चकराती रहती हैं। इनमें नेक रूहें भी होती हैं और बुरी रूहें भी होती हैं। इन बुरी रूहों को हम भूत, प्रेत या चुड़ैल कहते हैं। चुनाचे अगर तुम परमात्मा पर यकीन रखते हो तो तुम्हें आत्मा को भी मानना पड़ेगा, और जब तुम इन चीज़ों को मान लोगे तो तुम्हें ये भी यकीन करना पड़ेगा कि आत्माएं मखफूकुल फितरत चीज़ होती हैं।
اور ہر جگہ آ جا سکتی ہیں۔ وہ ایسے کام کر سکتی ہیں جو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ جی نہیں، دلیپ بولا، میں آتما پر یقین کر سکتا ہوں، مگر یہ یقین نہیں کر سکتا روحیں یا آتمائیں اس دنیا میں آ کر ہم انسانوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ بہرحال سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا اور میری بھلائی کے لیے سوچا۔ میں 1000 بار گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ عرض کروں گا کہ میں آج رات وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ منہ بولا بیٹا کچھ کر دکھائے۔ انسپکٹر جوگپال کی تجربہ کار نگاہوں نے سمجھ لیا کہ دلیپ کو اب اس ارادے سے کوئی قوت باز نہیں رکھ سکتی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، آل رائٹ دلیپ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے، مجبوری ہے، لیکن میری ایک بات ضرور مان لو۔ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات مان لو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، اگر وہ میرے بات میرے سرپا موڑ جانے میں حرج میں نہیں آتی تو میں آپ کی بات کو ضرور مانوں گا۔ تو آج دوپہر تم میرے ساتھ چلنا۔ کہاں؟ تم نے ٹگری گاؤں کے چاند شاہ کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، کہتے ہیں کئی فقیر وہاں رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، مگر ان کو ہندو مسلمان سبھی مانتے ہیں کہ ان میں روحانی طاقت ہے۔ تم دوپہر کو چل کر ان سے اپنی بات کرنا، شاید وہ کچھ مشورہ دے سکیں۔ دلیپ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، اوکے سر، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چاند شاہ دبلے پتلا آدمی تھا، سر کے بال، داڑھی کے بال، حتیٰ کہ بھویں تک روئی کے گالوں کی طرح سفید ہو گئی تھیں۔ چہرہ لال تھا، آنکھوں سے پر جلال برستا تھا۔ جس وقت انسپکٹر جوگپال اور دلیپ گنگولی پہنچے تو وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے۔ ضرورت مند لوگ، بیمار لوگ، عقیدت مند لوگ ان کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی 1 منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں، دونوں انسپکٹروں کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولے، پولیس افسروں کو ہم سے کیا کام آ پڑا؟ شاہ صاحب، انسپکٹر جوگپال بولے، یہ انسپکٹر دلیپ گنگولی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی نظریں دلیپ کے چہرے پر جما دیں، کچھ دیر اس کو دیکھتے پھر بولے، برخوردار انسان سائنس میں کتنی ہی ترقی کر لی، قدرت کے راز نہیں پا سکتی۔ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ذرا اتار کر مجھے دے دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر شاہ صاحب کی جانب بڑھا دی۔ شاہ صاحب نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں لے لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے ہوئے خاموش بیٹھے رہے، شاید کچھ پڑھتے رہے۔ پھر آنکھیں کھولی اور انگوٹھی دلیپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، لو اس کو پہن لو اور جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ خدا کے حکم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ بس اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ دلیپ گنگولی کو سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ شاہ صاحب کی باتیں بالکل گول مول سی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انسپکٹر جوگپال نے اشارے سے اس کو منع کر دیا۔ مجبوراً دلیپ اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کو سلام کر کے واپس چل دیا۔ دلیپ صرف حیران تھا، اس کے دل میں خوف رتی بھر نہیں تھا۔ 7 بجے تک اس نے گھر پر آرام کیا، کھانا کھایا۔ 7:30 بجے واپس پولیس اسٹیشن آیا اور پولیس کی جیپ لے کر چل دیا۔ آج دوپہر سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی ہی تھی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ریوالور اس کی پیٹی میں تھا، احتیاطاً ایک خنجر بھی اس نے اپنی پنڈلی پر ایک ربر بینڈ سے باندھ رکھا تھا۔ ایک طاقتور ٹارچ ساتھ رکھ لی تھی۔ اپنی دانست میں پورا انتظام کر کے وہ سڑپا موڑ کی طرف چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے، سورج 5 بجے ہی چھپ جاتا تھا۔ 7:30 بجے تک ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سڑپا موڑ تک 40-45 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ بستی سے نکل کر چند میل ہی گیا ہوگا کہ بارش تیز ہو گئی، مگر وہ اپنی دھن کا پکا تھا، چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ اسے حیرت صرف یہ تھی کہ کیا اس بارش میں وہ بھوتنی کسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ بارش میں پہاڑی راستے کافی خطرناک ہو جاتے ہیں، اس لیے شاید بسیں بھی نہیں چل رہی تھیں۔ وہ ماحول اندھیرے اور بارش سے بے خوف چلتا رہا، مگر اس نے احتیاطاً جیپ کی رفتار کم کر دی تھی۔ کئی بار اس کو شک گزرا کہ سڑک پر کوئی کھڑا ہے۔ کئی بار جیپ کی تیز روشنی میں اسے کوئی چیز بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار وہ سوچ لیتا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ اور پھر آخر سڑپا موڑ قریب آ گیا۔ آدھا میل دور سے ہی خطرے کی وارننگ کے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اب اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ بدرو یا بھوتنی بھی مجھے ملے گی؟ اگر مل گئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟
کیا میں اس پر گولی چلاؤں گا؟ لیکن نہیں، فوراً مجھے اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے یا کیا کرتی ہے۔ اچانک اس کی جیپ کو ایک جھٹکا سا لگا اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ اس کا دھیان اس بھوتنی کے بارے میں سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اس کو سڑک کے بیچوں بیچ ایک انسانی سایہ نظر آیا جو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا، اور وہ بالکل لاشعور طور پر اس کا پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ اس سے جیپ کو جھٹکا لگا تھا، جیپ الٹتے الٹتے بچ گئی تھی۔ اس کے منہ سے گہرے سانس کے ساتھ نکلا، او مائی گاڈ! ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ وہ سایہ ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو رکنے کے اشارے کر رہا تھا۔ سڑپا موڑ، وہاں سے مشکل سے 100 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ بارش اسی طرح موسلادھار پڑ رہی تھی۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ وہ جیپ کو اس پر سے گزار دے، لیکن سایہ قریب پہنچ کر اس کا پاؤں خود بخود بریک کو دباتا چلا گیا۔ جیپ گاڑی عین اس سائے کے پاس جا کر رک گئی۔ سایہ ابھی تک سڑک کے بیچ کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے جیپ کی تیز روشنی میں دیکھا، وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ اس کے سر کے بال کھولے ہوئے تھے، کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے کپڑے اس کے شزڈول جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت۔ اس کے سر کے بال سنہرے تھے، اس کا رنگ بے حد گورا تھا۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا، تو سچ مچ اس موڑ پر یہ بھوتنی ہی رہتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے ایک ہاتھ سے اپنا ریوالور ہولسٹر سے نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جیپ رکتے ہی وہ لڑکی کھڑکی میں آئی اور بولی، معاف کیجیے، بارش بہت تیز ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ دلیپ نے ٹارچ اٹھا کر روشنی لڑکی کے منہ پر ڈالی۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کی پلکیں بھی سنہری تھیں اور آنکھوں کا رنگ شربتی تھا۔ وہ ہندوستانی سے ایک انگریز لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کے جسم پر لباس تو ہندوستانی ہی تھا۔ لباس بھیگ کر لڑکی کے جسم سے چپک گیا تھا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ لباس کیا تھا، ساڑی تھی، لہنگا تھا یا غرارہ تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ منع کر دے، لیکن وہ اسی سے تو ملنے آیا تھا، اس لیے اس نے کہا، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں، میں نے سوچا تھا پیدل ہی گاؤں تک پہنچ جاؤں گی، لیکن اچانک تیز ہو گئی بارش۔ دلیپ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ لڑکی نے اس کو خاموش دے کر کہا، میری مدد کیجیے، مجھ سے ڈریے نہیں، میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ دلیپ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اگر بھوت بھی ہیں تو بھی میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تو آپ میری مدد کرنے کو تیار ہیں؟ جی ہاں، آپ بیٹھ سکتی ہیں، شکریہ۔ یہ کہہ کر لڑکی نے پہلے اگلی سیٹ پر بیٹھنا چاہا، لیکن پھر رک کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور بولی، میں آگے اس لیے نہیں بیٹھی کہ میرے کپڑے گیلے تھے اور آپ بھی بھیگ جاتے۔ شکریہ۔ دلیپ نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ آگے ایک گاؤں ہے، لڑکی بولی، مجھے معلوم ہے۔ اس گاؤں سے کوئی آدھا میل پہلے ہی ایک راستہ بائیں طرف کو کٹ جاتا ہے، آپ کو اس راستے پر گھومنا ہوگا، وہاں سے میں آپ کو راستہ بتاتی رہوں گی، تھوڑے فاصلے پر ہی ہماری حویلی ہے۔ دلیپ سوچنے لگا کہ اگر یہ وہی بھوتنی ہے جو اب تک 11 انسانوں کی جان لے چکی ہے تو پڑھی لکھی اور مہذب لگتی ہے۔ دلیپ نے سوال کیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا جگہ ہے؟ جی ہاں، اس کو سڑپا موڑ کہتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا، پھر کہا لگا کر کہا، ارے کہیں آپ مجھے وہ بھوتنی تو نہیں سمجھ رہے جو اب تک یہاں 11 آدمیوں کو گرا چکی ہے؟ حکم نما شیشے میں دونوں کی نظریں چند لمحے کے لیے ملی رہیں۔ پھر دلیپ نے کہا، کیا آپ ہیں؟ کون؟ وہ بھوتنی؟ جی ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ ہوں تو؟ لڑکی کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، تو مجھے پہلے سے بتا دیجیے گا کہ سڑپا موڑ پر کس طرح اپنی گاڑی کو کھڈ میں گرانا ہوگا۔ دلیپ اگرچہ بڑی بے جگری سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر عجیب سی
ہلچل مچی ہوئی تھی، اس کا دل ریل کے انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ لڑکی نے عقب نما شیشہ میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، میں بھوتنی بھی ہوں تو بھی آپ کو کھڈ میں نہیں گراؤں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ایک بار پھر کہا لگایا اور پھر موڑ آ گیا۔ لڑکی نے کہا، سنبھل کر، رفتار ذرا کم کر دیجیے۔ دلیپ کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی، موڑ آیا اور نکل گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے خیریت سے موڑ پار کر لیا تھا۔ موڑ سے گزرنے کے بعد اس نے کہا، کیا آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھا سکتی ہیں؟ میرے ہاتھوں کے ناخن لمبے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے کہا لگا کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کے ہاتھ بالکل انسانوں جیسے تھے۔ تو یہ بھوتنی نہیں ہے، دلیپ نے سوچا، کوئی سچ مچ کی لڑکی ہے۔ یہ جان کر اس کے دل کو کچھ سکون ہوا، جسم کے اندر کا تناؤ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مایوسی بھی ہوئی۔ وہ جو توقع لے کر آیا تھا وہ پوری ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ موڑ سے بخیریت گزرنے کے بعد اس نے پوچھا، تو آپ اس بھوتنی کے بارے میں جانتی ہیں؟ کون نہیں جانتا، آپ اس علاقے میں رہتی ہیں تو اکثر آپ بھی رات کو آتی جاتی ہوں گی، کیا آپ نے کبھی اس بھوتنی کو دیکھا ہے؟ لڑکی نے پھر کہا لگا کر کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہی وہ بھوتنی ہوں تو میں یقین نہیں کروں گا۔ دلیپ نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا، کیونکہ اگر آپ وہ بھوتنی ہوتی تو پروگرام کے مطابق میری جیپ کو سڑپا موڑ پر کھڈ میں گر جانا چاہیے تھا۔ تو آپ مجھ سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ چلیے یہ تو پھر اچھا ہوا۔ دیکھیے اب تھوڑے فاصلے پر ہی بائیں جانب ایک راستہ کٹے گا، آپ اس راستے پر گاڑی موڑ لیجیے گا۔ کیا آپ گاؤں میں نہیں رہتی؟ جی نہیں، ہماری حویلی بالکل الگ تھلگ ہے۔ ہماری ماں کو، میرا مطلب ہے آپ کی زبان میں ممی کو، گاؤں کے لوگوں سے میل جول پسند نہیں ہے۔ اچانک بائیں جانب ایک راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دلیپ نے گاڑی کی رفتار مدھم کر کے گاڑی کا رخ اس راستے پر موڑ دیا۔ دلیپ کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محنت بیکار گئی۔ شاید دوج کا چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ بھوتنی نہیں آئی تھی، یا شاید تیز بارش سے ڈر گئی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ بھوتنی اسے نہ مل سکی تھی، مگر دل میں ایک نامعلوم سی سوچ بھی تھی، یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ البتہ ایک بات اسے عجیب سی لگ رہی تھی، جب سے وہ لڑکی اس کی جیب میں بیٹھی تھی ایک عجیب طرح کی بو اسے محسوس ہو رہی تھی، جسے نہ وہ خوشبو کہہ سکتا تھا نہ بدبو، مگر وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، یہ بو یا خوشبو یا تو لڑکی کے جسم سے پھوٹ رہی ہے یا پھر اس نے کسی قسم کا کوئی سینٹ یا عطر لگا رکھا ہے۔ لڑکی اس کو راستہ بتاتی رہی، اس کے بارے میں وہ سوچتا رہا۔ اس نے نہ جانے کتنے موڑ مڑے، آخر راستہ ختم ہو گیا اور گاڑی ایک بہت بڑی اور بڑی شاندار حویلی کے سامنے جا پہنچی۔ لیجیے منزل آ گئی، دلیپ نے کہا، اور گاڑی کا انجن بند کر کے وہ نیچے اترا، گھوم کر پچھلی طرف آیا اور جھانکتے ہوئے بولا، آپ کا گھر آ گیا ہے میڈم۔ لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئے، پچھلی سیٹ پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی جیپ کو دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے دلیپ گنگولی حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کہ لڑکی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ابھی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تو بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ انجن بند کر کے گاڑی سے اتر کر وہ پچھلی طرف آیا تو وہ نہیں تھی۔ ایک ہلکی سی سنسنی اس کے سارے بدن میں پھیل گئی۔ اس نے سوچا، کیا سچ مچ وہ بھوت تھی؟ لیکن پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا، نہیں، بھوت پریت کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب انسان کا وہمہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی گاڑی رکتے ہی اتر کر اندر مکان میں چلی گئی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ اسے اتر کر اخلاقاً میرا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے تھا، اندر ساتھ چلنے کو کہنا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں خود غرض اور بد اخلاق آدمی بھی تو رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے کاندھوں کو اچکایا اور واپس ڈرائیور کی سیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی دروازہ برسوں سے بند ہو اور اب کھولا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ پوری عمارت اس وقت اندھیرے میں ایک دھندلے سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ عمارت کا دروازہ بہت آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا، جیسے ہوا کواڑوں کو دھکیل رہی ہو یا کوئی نامعلوم شخص دروازہ کھول رہا ہو۔
وہ حیرت سے بنا دیکھتا رہ گیا۔ پورا دروازہ کھلنے پر اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ لمبی ڈیوڑی کے پار ایک اور دروازہ تھا۔ وہ دروازہ بھی اس وقت کھلا ہوا تھا۔ آگے ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں شاید ایک ہی شمع روشن تھی۔ بہت مدھم روشنی ہال میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن روشنی اتنی ضرور تھی کہ وہ چھت پر لٹکا ہوا قیمتی فانوس، دیواروں پر لگے جھاڑ اور کھڑکیوں پر ہوا سے لہراتے پردے دیکھ سکتا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی ٹائم مشین نے اس کو 200 سال پیچھے کے زمانے میں کسی راجا کے محل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ اسے حیرت ہوئی کہ پہاڑی کے اس غیر آباد علاقے میں ایسا خوبصورت محل ہے اور کبھی کسی نے اس جگہ کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیا۔ یہاں کون رہتا ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ذہن میں 2 سوال اٹھے۔ تجسس نے اس کے اندر ایک قسم کی بے باکی بھر دی۔ اس نے سوچا، اگر اس لڑکی نے مجھے اندر آنے کی دعوت نہیں دی تو کیا ہوا؟ مجھے خود اندر جا کر دیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہاں کون رہتا ہے۔ ایک پولیس افسر ہونے کی حیثیت سے بھی تو میرا یہ فرض ہے کہ علاقے میں رہنے والے لوگوں اور جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں جانکاری رکھوں۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ ریوالور جو اس نے راستے میں ہولسٹر سے نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اب جیب میں رکھ لیا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کسی طرح کا خوف پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے البتہ ایک بار اس کے بدن میں جھڑجھڑی سی آئی۔ ایک بار اس نے سوچا، اندر پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن وہ اندر داخل ہو کر ڈیوڑی سے گزر گیا۔ دوسرے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر ویسی ہی چرچراہٹ کی آواز نے اس کو چونکا دیا، جیسے کوئی برسوں بند رہنے کے والا دروازہ کھلا ہو۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ پہلی بار خوف کی ہلکی سی سنسنی اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ باہر کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ بند کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کو اپنے بدن سے چھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، میرے اعصاب کشیدہ ہونے لگے ہیں۔ ہوا کے جھونکوں سے دروازہ بند ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ اندازہ لگانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ ہال میں روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ شاید کسی فانوس میں کوئی شمع روشن تھی۔ سارا ہال پرانے انداز کے فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا۔ ایک طرف لمبی چوڑی میز کے گرد کرسیاں بچھی تھیں۔ دیواروں پر ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں راجاؤں، راجکماروں اور رانیوں کی لگتی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان تصویروں کو دیکھنے لگا۔ روشنی اگرچہ مدھم تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ تصویروں کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ ان تصویروں میں جتنے مردوں کی تصویریں تھیں، وہ سب پرانے زمانے کے راجاؤں جیسے لباس پہنے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھوں پر تلواریں تھیں اور سروں پر تاج تھے، اور عورتیں رانیوں کے لباس میں زیوروں سے سجی ہوئی تھیں۔ ہال کی دیواروں پر چاروں طرف تصویریں ہی تصویریں تھیں۔ دلیپ نے سوچا، شاید اس مکان کے آباء و اجداد کی تصویریں ہیں۔ اچانک چلتے چلتے دلیپ کے قدم رک گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی دھڑکن روک دی ہو۔ اس کے منہ سے ایک گہرے سانس کے ساتھ نکلا ہے، بھگوان، یہ تو اسی کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں وہی لڑکی تھی جو ابھی ابھی اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ آئی تھی اور اچانک غائب ہو گئی تھی۔ تصویر میں وہ بھی رانیوں جیسا ہی لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ حیرت سے کھڑا اس تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سارے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے بدن میں کپ کپی پیدا کرتا ہوا گزر گیا۔ اس نے سوچا، شاید ہوا سے شمع بجھ گئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ہال میں طوفان آ گیا ہو۔ دسیوں چمگادڑیں ادھر ادھر سے پھڑپڑانے لگیں۔ کئی بار اسے ایسا لگا جیسے ابھی کوئی چمگادڑ اس کے چہرے سے چمٹ جائے گی۔ ان کے پروں سے حرکت میں آنے والی ہوا کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر خوف کی پھریری اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر بھاگ جائے، لیکن اندھیرے میں دروازہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ اس وقت سچ مچ اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ وہ ہاتھ سے چھو کر اندھیرے کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوسرا، اسے ڈر تھا اپنی جگہ سے حرکت کرنے پر کہیں واقعی کوئی چمگادڑ اس کے چہرے پر آ کر نہ چپک جائے۔ اس تصور سے ہی اس کی رگوں میں کراہت جیسی کوئی شے دوڑ جاتی۔ نہ جانے اس پر خوف کا اثر یہ تھا کہ اس کی سمجھداری تھی کہ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر چمگادڑیں اس کے گرد گرد پھڑپڑاتی رہیں
اڑتی رہیں لیکن کوئی اس کے بدن سے نہ ٹکرائی۔ کئی بار ایسا لگا کہ کوئی چمگادڑ اس کے جسم سے اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر اور پھر اچانک اپنا راستہ موڑ کر دور ہٹ جاتی۔ اس وقت کا احساس بھی نہ رہا تھا، خدا جانے چند منٹ گزرے تھے یا 1 گھنٹہ۔ پھر ویسی آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس بار آواز اوپر کی منزل سے آئی تھی۔ وہ پہلے ہی مدم روشنی سے یہ دیکھ چکا تھا کہ ہال کے زینے سے ایک اوپر کو راستہ جاتا ہے۔ آواز کے ساتھ ہی اوپر کسی کمرے میں روشنی ہوئی۔ اس روشنی سے ہال کا گہرا اندھیرا کسی حد تک کم ہو گیا۔ وہ اس روشنی کے ساتھ ہی اچانک وہ چمگادڑیں ساری غائب ہو گئیں، پتہ نہیں ڈر کر بھاگ گئیں یا دیواروں سے چمٹ گئیں۔ اب وہ پھر سے ہال میں رکھے فرنیچر کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی اس قدر کم تھی کہ اس بار وہ ان چہروں کے سائے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا ضرور اوپر کوئی ہے، شاید وہی لڑکی۔ یہ سوچ کر خود بخود اس کے قدم زینے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ بھوت پریت کو نہیں مانتا تھا، وہ خوفزدہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ اس مکان میں کچھ نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زینا پر قدم رکھتے ہی اس نے ایک بار اب پھر اپنا ریوالور ہاتھ میں لیا۔ ریوالور ہاتھ میں لیتے ہی اسے خیال آیا کہ وہ ٹارچ بھی تو ساتھ لایا تھا جو گاڑی میں رکھی ہے۔ ایک بار اس نے سوچا کہ وہ باہر جا کر گاڑی سے ٹارچ نکال لائے، لیکن اس وقت وہ آدھا زینا تو طے کر چکا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ زینے کی آخری سیڑھی پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ اس بار روشنی غائب ہوتے ہی اس کو اندھیرے میں دو آنکھیں انگاروں کی طرح محسوس ہوئیں۔ اس ذہن کے ہزاروں حصے میں، اس لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن نے کہا کوئی جنگلی جانور ہے۔ یہ سوچ کر اس کا ہاتھ خود بخود حرکت میں آ گیا۔ ریوالور والا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے فائر کرنا چاہا کہ اس جانور نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس جانور کو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دونوں آنکھوں کو اچھل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ گھبرا کر وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ ذرا بھی پیچھے ہٹتا تو زینے پر لڑک کر نیچے کیونکہ وہ آخری سیڑھی کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ نیچے بیٹھتے ہی اس کی انگلی ریوالور کا ٹریگر دبا چکی تھی۔ گولی کا دھماکہ اس مکان میں اس طرح گونجا جیسے بم پھٹا ہو۔ اسی وقت پھر اس کمرے میں روشنی ہو گئی جس میں پہلے تھی۔ وہ اس کی مدھم روشنی میں اس نے ایک بہت بڑی بلی کو بھاگ کر اسی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ جس وقت بلی نے اس پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے بلی اس کے گلے کو دبوچ لے گی۔ اس نے بلی کے جسم سے حرکت میں آنے والی ہوا کو محسوس کیا تھا، لیکن بلی اس کے برابر میں آ کر گری تھی اور پھر روشنی ہوتے ہی پلٹ کر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ بلی کے غائب ہو جانے پر وہ کچھ دیر کھڑا اپنے حواس درست کرتا رہا، پھر اس نے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے پکار کر کہا کیا کوئی اندر ہے؟ اس کی آواز باز گشت بن کر گونج گئی۔ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ پکارا کیا کوئی اندر ہے؟ اس بار جواب میں اس کمرے سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نوجوان لڑکی نے کہکہا لگایا ہو۔ ضرور اندر وہی لڑکی ہے، دلیپ نے سوچا اور وہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ یہ کمرہ خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک قدیم طرز کی خوبصورت مسہری بچھی تھی، ایک طرف سنگھار میز تھی۔ وہی لڑکی سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ لڑکی کا آدھا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مدھم روشنی میں بھی لڑکی کو پہچاننے میں اسے ذرا دشواری نہ ہوئی۔ لڑکی نے اس کی طرف سر نہیں گھمایا، اسی طرح شیشے کی طرف منہ کیے کنگا کرتے ہوئے بولی آئیے اندر آ جائیے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ لڑکی اپنا لباس بدل چکی تھی۔ اب اس کے کپڑے بھیگے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اس کے بدن پر کسی ریشمی لباس کپڑے کا لمبا سا گاؤن تھا جو اس کے پیروں تک کو چھپائے ہوئے تھا۔ کمرے میں اندر قدم رکھتے ہوئے دلیپ نے کہا آپ اچانک گاڑی میں سے کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ نہیں تو، لڑکی نے اسی طرح شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا میں تو آپ کے سامنے گاڑی سے اتر کر آئی تھی، مگر اس وقت شاید آپ کی توجہ انجن کی طرف تھی۔ بھیگے کپڑوں میں مجھے سردی لگ رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ آپ اندر آ ہی جائیں گے۔ ابھی تک وہ اس کا آدھا چہرہ ہی دیکھ پا رہا تھا۔
اب پہلی بار لڑکی اس کی طرف گھومی۔ کھلے ہوئے بالوں نے اس کا آدھا چہرہ ڈھک لیا تھا۔ وہ مسحری کی جانب اشارہ کر کے بولی، تشریف رکھیے، باہر تیز بارش ہے اور طوفان ہے، آج رات آپ میرے مہمان ہیں۔ وہ مسحری کی طرف بڑھتا ہوا بولا، کیا اس مکان میں آپ اکیلی ہیں؟ اس وقت تو اکیلی ہی ہوں۔ میں سمجھا نہیں، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ سب کچھ پہلی ملاقات میں ہی جان لینا چاہیں گے کیا؟ لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو کنگھی کے ذریعے اپنے آدھے چہرے پر پھیلاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دلیپ بولا، ابھی تک تو آپ نے یہ بھی تو نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں، یہ مکان کس کا ہے، یہاں کون رہتا ہے؟ وہ لڑکی اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، ذرا صبر کریں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، آپ تشریف تو رکھیے۔ دلیپ کے ہاتھ میں ابھی تک ریوالور تھا۔ وہ مسحری کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں دو سوال اٹھ رہے تھے۔ اس لڑکی نے ابھی تک دھماکے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر لڑکی نے حیرت ظاہر کی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کنگھا تھا۔ خالی ہاتھ اس نے دلیپ کی جانب بڑھا کر کہا، لائیے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ لڑکی کا رویہ دلیپ کو بڑا عجیب لگ رہا تھا، پھر بھی لاشعوری طور پر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے 1 انچ رہ گیا تھا کہ لڑکی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور خوفزدہ لہجے میں بولی، نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں چھو سکتی۔ کیا ہوا؟ دلیپ نے حیرت سے کہا۔ تم نے ہی تو مجھے آگے ہاتھ بڑھانے کو کہا تھا۔ لڑکی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ایک بات بتائیے۔ پوچھو، میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ کیا واقعی؟ اس میں شک نہیں کہ تم بے حد خوبصورت ہو۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ آپ کے دل میں مجھے حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے؟ دلیپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ ہر مرد کے دل میں تمہیں حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ ہاں۔ دلیپ حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے حسن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ اس کے دل میں واقعی وہ لڑکی کو حاصل کرنے کی تمنا کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے سجول جسم پر کو اپنے ہونٹوں کے پھول کھلا دے۔ اس کے دل میں ابھی کسی طرح کا خوف نہیں تھا، صرف ایک خواہش تھی کہ اس لڑکی کو حاصل کیا جائے۔ وہ حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی نامعلوم طاقت اس کے خیالات کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال رہی تھی۔ اس کے اندر اس خواہش کو تیز سے تیز کرتے جا رہی تھی۔ اس کا جذبہ شوق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لڑکی کا آدھا چہرہ ابھی تک بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دلیپ سے کہا، آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، دلیپ بولا اور مسحری سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ابھی ٹھہرو، لڑکی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پہلے میری کچھ باتوں کا جواب دو۔ دلیپ ٹھہر گیا اور بولا، بولو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے اس وقت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ذرا بے تکلف ہو کر کہا، ہاں، اس لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ جو میں کہوں گی وہ کرنا ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے دلیپ گنگولی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ دلیپ کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ سچ نہ ہو، حقیقت نہ ہو، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے شعور کے کسی کونے میں بس خطرے کی ہلکی ہلکی سی گھنٹی بج رہی ہے۔ ایک کمزور آواز کہہ رہی تھی، تم غلط کر رہے ہو دلیپ۔ لیکن لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے حواس پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ لڑکی کو حاصل کرنے کی خواہش اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ اب اسے نہ اخلاق کی پرواہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کا خیال تھا کہ مکان میں لڑکی کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ کر لڑکی کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ، میرے قریب آؤ اور بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ایسے نہیں، لڑکی بولی، آگے مت بڑھو۔ تو پھر کیسے؟ وہ رک گیا۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ کیسا پردہ؟ یہ کپڑے پردہ ہی تو ہیں۔ مجھے پیار کرنا چاہتے ہو تو یہ جسم سے سب کچھ اتار دو۔ تو پھر میں؟ دلیپ نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے کہا، دروازہ کھلا ہے، کوئی اندر آ سکتا ہے؟ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اس وقت صرف میں اور تم ہیں۔ ڈرو مت، میں بھی تم سے پیار کرنے لگی ہوں، اب تم میرے ہو۔
اور میں تمہاری ہوں، اب سدا تم میرے ہی رہو گے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، اس کی انگلیاں دلیپ کی انگلیوں سے ٹکرانے والی تھیں کہ اچانک لڑکی کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور پھر جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت لڑکی کے بال اس کے آدھے چہرے سے ہٹ کر اس کے کاندھوں پر بکھر گئے۔ آدھا چہرہ جو بالوں میں چھپا ہوا تھا کھل گیا۔ اس آدھے چہرے میں نظر پڑتے ہی دلیپ کے منہ سے بھی خوف کی ایک چیخ نکلی۔ جیسے اسے ہوش آ گیا، اس نے پھرتی سے جھک کر اپنا کوٹ اٹھا لیا جس میں ریوالور تھا۔ ریوالور نکالتے ہوئے بولا، تو تم انسان نہیں ہو۔ لڑکی واقعی انسان نہیں تھی۔ اس کا سارا جسم بہت خوبصورت اور سڈول تھا۔ اس کا آدھا چہرہ بے حد حسین تھا، لیکن باقی آدھا چہرہ، اس آدھے چہرے کو دیکھ کر دلیپ کے سارے جسم میں خوف کی لہریں پھیل گئیں۔ لڑکی کا آدھا چہرہ کسی عورت کا چہرہ نہیں تھا جس نے کئی صدیاں دیکھی ہوں۔ آدھے چہرے پر جھریوں کا جال بچھا ہوا تھا، آدھے ہونٹ سوکھے ہوئے خشک تھے، آدھے چہرے پر جو ابرو تھی روئی کے گالے کی طرح سفید تھی، لیکن آدھا چہرہ بالکل تر و تازہ شاداب تھا، بالکل نوجوان تھا۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر کہا، ہاں میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم آئے تھے۔ مجھے بھی تمہاری تلاش تھی۔ تم مجھے نئی زندگی دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، صرف تھوڑا سا خون، اور پھر میں مکمل ہو جاؤں گی، بالکل مکمل اور امر۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی دلیپ کو ایک ایسا منظر نظر آیا کہ خوف سے اس کے جسم میں دوڑتا ہوا خون جم گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پتھرا گیا ہو، جیسے وہ اپنے ہاتھ نہ ہلا سکتا ہو۔ اچانک لڑکی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے ناخن بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ 10 ناخن 10 نیزوں کی طرح اس کی گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دلیپ کو فوراً انسپکٹر جگپال کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، مرنے والے کی گردن پر 10 سرخ سوراخ ہوتے ہیں۔ 10 ناخن 10 سوراخ، اس کے دماغ نے کہا۔ بھاگ یہاں سے، بھاگو، ورنہ موت لازمی ہے۔ لیکن اس کے اعضاء نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کوشش کے باوجود وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکا، اور وہ ناخن اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ناخن اس کی گردن تک پہنچ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ اچانک ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ ناخن اس کی گردن سے مشکل سے 1/4 انچ کے فاصلے پر رہ گئے تھے کہ لڑکی کے منہ سے پھر چیخ نکلی۔ ساتھ ہی ناخن ایک دم سمٹ کر غائب ہو گئے اور اس کے خالی ہاتھ فضا میں پھیلے رہ گئے۔ ساتھ ہی اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے تمہارے سارے جسم سے سارے کپڑے اس لیے اتروائے تھے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتی تھی۔ تمہارے اور میرے بیچ ایک دیوار تھی، لیکن کپڑے اتارنے کے باوجود میں تمہیں نہیں چھو سکتی۔ اب تمہارے جسم پر کیا ہے ایسی چیز؟ تم میں ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سک رہے؟ دلیپ گنگولی کو بھی اس کے ساتھ ہی اچانک ہوش آ گیا تھا۔ اس کے جسم میں زندگی واپس آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اپنے کپڑے اٹھائے اور کپڑے پہنتے ہوئے بولا، تم سچ مچ ایک بھوت ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ بھوت پریت صرف انسانی وہمہ ہوتا ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تم وہم نہیں ہو، سچ مچ بھوت ہو، ایک چڑیل ہو۔ نہیں، لڑکی بولی، میں بھوت نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، میرا جسم ہے، تم مجھے چھو کر دیکھ سکتے ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کی انسان نہیں ہوں۔ پھر کس طرح کی انسان ہو؟ دلیپ نے سوال کیا۔ ایک شرط پر میں تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آج کی رات میرے لیے ایک اہم رات ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے اور جو میں کہوں گی وہ کرو گے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اور اگر میں وعدہ نہ کروں تو کچھ نہیں۔ میں جانتی ہوں میں تمہیں چھو نہیں سکتی، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر تم وعدہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اور یہاں جو کچھ تم نے دیکھا، اگر تم واپس جا کر کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب میری قوت کا کرشمہ ہے، ورنہ اصل کچھ اور ہے۔ اصل کیا ہے؟ دلیپ نے سوال کیا۔ اب وہ اپنے کپڑے پہن چکا تھا۔ اصل دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اچانک باہر بڑے زور سے بجلی کڑکی۔ اندر ایک دم اندھیرا چھا گیا، کہیں روشنی نہ رہی تھی۔
اس اندھیرے میں کسی طرف سے لڑکی کی آواز آئی، تمہارے پاس گاڑی میں ٹارچ ہے؟ اب تم ٹارچ لا کر دیکھ سکتے ہو کہ اصل کیا ہے۔ اس اندھیرے میں باہر جانا بھی آسان کام نہ تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بجلی زور سے چمکی۔ اسے ایک لمحے کی چمک میں دلیپ نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک بار پھر دہشت کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ پہلے جو مکان قالینوں، جھاڑ، فانوسوں، تصویروں اور فرنیچر سے بھرا ہوا تھا، آن کی آن میں خالی رہ گیا تھا، بلکہ اس کی دیواریں پلاسٹر سے ادھڑی پڑی تھیں، چھتوں پر جالے پھیلے ہوئے تھے، فرش پر اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے، کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے 1000 سال سے یہ مکان ویران پڑا ہے۔ بجلی پھر چمکی اور ہر بار اسے وہی ویران منظر نظر آیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی آواز پھر اندھیرے میں کسی طرف سے آئی، دیکھ لیا تم نے؟ اب میں پھر تمہارے سامنے آتی ہوں۔ باہر بجلی کی کڑک ہوئی لیکن روشنی اندر نہ آئی۔ اندھیرے میں ایک مدھم روشنی پھڑپھڑانے لگی اور اس روشنی کے ساتھ محل پھر اسی طرح سجا ہوا نظر آنے لگا۔ لڑکی اسی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دلیپ کے اندر بھی ایک طوفان آیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی جادوگرنی ہے یا بھوت ہے؟ جو بھی ہے، اس میں مافوق الفطرت طاقت ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اب تک 11 انسانوں کا خون پی چکی ہے، اور اگر آج اس کو ختم نہ کیا گیا تو ابھی اور نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کی جان لے جائے گی۔ اس کو آج ختم کرنا ہی ہوگا، ہر صورت پر، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے۔ اور اب دلیپ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اس وقت تک زندہ کیوں تھا۔ اصولاً اس کو سڑپا موڑ پر گر کر مر جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر بھی اس وقت جب اس لڑکی کے اس محل کی اس کے طرف وہ آیا تب بھی بچ گیا۔ پھر اس کے ناخن جب اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ بالکل بڑھنا کھڑا تھا، اس وقت بھی اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ صرف اس انگوٹھی کی وجہ سے زندہ ہے جو چاند شاہ نے اپنی طرف سے اس کو دی تھی، کچھ دیر اپنے پاس رکھ کر اس کو واپس کر دی تھی۔ اسے چاند شاہ کے الفاظ یاد آئے۔ انہوں نے کہا تھا، لو اس کو پہن لو اور جاؤ، لیکن یاد رکھنا خدا کے حکم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ اس جملے کا مطلب وہ اس وقت بھی نہیں سمجھ سکا تھا اور اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس وقت اس کو زندہ رکھنے والی صرف یہی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ لڑکی اس کے جسم کو نہیں چھو پا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے وعدہ کرو، میں تمہیں گولی مار کر ختم کر سکتا ہوں۔ تم کوشش کر سکتے ہو؟ تم میرے ریوالور سے خوفزدہ نہیں ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، لیکن ابھی تم کہہ چکی ہو کہ تم بھوت نہیں ہو۔ تمہارا جسم ٹھوس ہے اور ٹھوس جسموں کو ریوالور کی گولی ختم کر سکتی ہے۔ تمہاری گولیاں بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم گولی چلا کر دیکھ سکتے ہو۔ گولی چلانے میں حرج نہیں تھا۔ دلیپ نے اس کے سینے کا نشانہ لگا کر گولی چلا دی۔ دھماکے کی باز گشت دیر تک دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ اس کی گولی لڑکی کے سینے پہ لگی اور سینے سے پار ہو کر گزر گئی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، دیکھ لیا تم نے، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم بھوت ہو، تمہارا جسم ٹھوس نہیں۔ میں بھوت نہیں اور میرا جسم واقعی ٹھوس ہے۔ پھر تم پر گولی کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ راز بھی میں تب ہی بتاؤں گی جب تم میری مدد کرنے کا وعدہ کر لو گے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم وہی لڑکی ہو جو اب تک سڑپا موڑ پر 11 انسانوں کو ختم کر چکی ہو؟ ہاں، میں وہی ہوں، لیکن میں تمہیں ختم نہیں کر سکی، اور وعدہ کرتی ہوں تمہیں نہیں ماروں گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیز دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ آب حیات، دوامی زندگی۔ تم میری مدد کرو، تمہاری مدد سے میں امر بن سکتی ہوں، اور میں امر ہونے کے بعد تمہیں امر بنا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بن کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم میرا یہ خوبصورت جسم ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہو۔ دلیپ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، یہ لڑکی انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت چیز ہے۔ اس کا ختم ہونا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ اس کو ختم کرنے کی ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا، آل رائٹ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب تم پہلے مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم کون ہو یا کیا ہو، اس کے بعد بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو۔
لڑکی نے اطمینان سے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اب تم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ نہیں، میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ تو سنو، یہ مکان جس میں تم کھڑے ہو 200 سال سے ویران پڑا ہے۔ 200 سال پہلے میں اس مکان میں پیدا ہوئی تھی۔ دلیپ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، 200 سال پہلے؟ ہاں، 200 سال پہلے۔ میرا نام راجکماری چندروتی ہے۔ میں راجا تھربون راج کی بیٹی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ دور اور پاس کے علاقوں میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے۔ بڑے بڑے راجکمار مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہتی تھی۔ میں سوچتی، میری یہ خوبصورتی فانی ہے، چند سال بعد یہ حسن ڈھل جائے گا، میرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، سیاہ چمکیلے بال سفید ہو جائیں گے، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ میں اس دن سے ڈرتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح میری خوبصورتی امر ہو جائے، میں سدا اسی طرح رہوں۔ چنانچہ میں نے اعلان کرا دیا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے امر بنا دے گا، لیکن کوئی مجھے امر نہ بنا سکا، اور میں انتظار میں ہی بوڑھی ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کھوج میں اپنی جوانی ختم کر دی۔ میرا جسم سکڑنے لگا، میرے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں، جس کا نمونہ تم یہاں میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہو۔ جب میری یہ حالت ہو گئی تو ایک روز ایک بہت بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ مجھ سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے اپنی عمر 500 سال بتائی۔ وہ سڑپا موڑ کے نیچے اس کھڈ میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہمیشہ جوان اور زندہ رہنے کا راز بتا سکتی ہے۔ وہ خود بھی میری طرح امر بننا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ 500 سال پہلے ایک شخص نے اسے بتایا تھا کہ اگر دوش کی رات میں کسی نوجوان مرد کا خون پیوں اور اس طرح ہر مہینے خون پیتی رہوں، یا کم از کم 12 مردوں کا خون بھی پی لوں، تو میں امر ہو سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرد نوجوان ہو اور دورج کی رات کو اس کا خون پیا جائے۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ میں 10 مردوں کو اپنے خوبصورت جسم کا لالچ دے کر سڑپا موڑ کے اس غار میں لے گئی، اور ان کو مار کر میں نے ان کا خون پی لیا۔ لیکن 11واں مرد چالاک نکلا، اس لیے اسے پہلے شک ہو گیا تھا کہ میں اس کو بہکا کر اپنے ساتھ نیچے غار میں لے گئی، تو اس نے میرے سر پر پتھر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس رات میں خون نہ پی سکی۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے وہیں قید کر دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ پہلے جن 10 آدمیوں کا خون میں نے پیا تھا، آج میں ان میں سے کسی ایک کا بھائی تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس نے لوہے کا ایک بہت بڑا پنجرا بنوایا جس میں مجھے قید کر سکے۔ اس رات مجھے بے ہوش کر کے اس نے مجھے اس پنجرے میں قید کر دیا اور پنجرے کو غار کے اندر چھپا کر چلا گیا۔ مجھے ان مردوں کا خون پیتے ہوئے ایک منتر بھی پڑھنا ہوتا تھا۔ 10 آدمیوں کا خون پینے سے میں امر تو نہ ہو سکی، لیکن میری عمر بڑھ گئی۔ جس شخص نے مجھے یہ منتر بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر کسی مرد کا خون پینے کے بعد پورا سال گزر جائے گا تو پچھلی ساری تپسیا ختم ہو جائے گی، اور امر بننے کے لیے پھر نئے سرے سے کوشش کرنی ہوگی۔ صرف 2 انسانوں کے خون کی کمی رہ گئی تھی۔ وہ شخص مجھے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ان 10 آدمیوں کا خون پی کر مجھ میں اتنی شکتی آ گئی تھی کہ میں بغیر کچھ کھائے پیے 500 سال تک زندہ رہی، لیکن وقت کا اثر نہیں روک سکی۔ 500 سال میں اس پنجرے میں زنگ لگتا رہا اور آخر اس کی 2 سلاخیں ٹوٹ گئیں۔ تب میں اس قید سے چھوٹی ہوں۔ اب مجھ میں اتنی قوت اور خوبصورتی نہیں رہی کہ میں نوجوان مردوں کو پھانس کر ان کا خون پی سکوں۔ میری موت اب زیادہ دور نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے میں تمہیں وہ منتر بتانا چاہتی ہوں، اس سے تم امر بن سکو گی۔ اس بڑھیا نے مجھے وہ منتر بتایا اور مر گئی۔ میں نے امر بننے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس بڑھیا کے ساتھ ہوا تھا۔ 200 سال پہلے میں 8 مردوں کا خون پی چکی تھی۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک نوجوان کسی بہت بڑے رشی کا بیٹا تھا۔ وہ رشی مجھے مار نہیں سکتا تھا، مگر اس نے مجھے شراب دے کر 200 سال کے لیے بے ہوش کر دیا۔ چنانچہ 200 سال بعد اب میں جاگی ہوں، اور اس سال میں پھر سے 11 انسانوں کا 11 دوج کی راتوں میں خون پی چکی ہوں۔ صرف ایک انسان کا خون کی ضرورت ہے، اور آج دوج کی رات ہے۔ امر بننے کے لیے مجھے تمہارا پورا خون پینے کی ضرورت نہیں، صرف 2 چلو خون بھی مجھے مل جائے تو میرے چہرے کا یہ باقی حصہ بھی جوان ہو جائے گا، اور پھر میں امر ہو جاؤں گی۔ امر ہونے کے بعد میں تمہیں بھی امر بنا دوں گی۔ اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تم 2 چلو خون
سے مر نہیں سکوگے۔ دلیپ یہ کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کہانی پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن اب تک جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا اس کو وہ جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اچھی بات ہے، میں چاقو سے اپنی ایک رگ کاٹ کر تمہیں خون دے دیتا ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں، لڑکی نے کہا، خون مجھے خود نکالنا ہوگا، منتر پڑھنا ہوگا، تم مجھے اپنے پاس آنے دو، اپنے آپ کو چھونے دو، بس ذرا سی دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں امر ہو جائیں گے۔ اچھا، دلیپ بولا، تم میرے پاس آ جاؤ اور میرا خون لے لو۔ نہیں، میں 3 بار کوشش کر چکی ہوں، تمہارے اندر کوئی ایسی قوت ہے یا تمہارے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تمہارا جسم چھونے نہیں دیتی۔ دلیپ نے ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ انگوٹھی ہے جو تمہیں مجھے چھونے سے روکتی ہے، یہ میری حفاظت کر رہی ہے، تم اس کو اتار دو، یہ انگوٹھی اتار کر تمہیں میرے ساتھ سرپا موڑ پر ہی چلنا ہوگا۔ دلیپ کے ذہن میں اس ڈائن کو ختم کرنے کی ایک تجویز آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اس کو ضرور پورا کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ سرپا موڑ پر چلنے کو تیار ہوں، انگوٹھی میں اتار دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں سوچنا چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں واپس جاتا ہوں، 10 منٹ سوچتا ہوں، اس کے بعد تم آ جانا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، پکا وعدہ؟ لڑکی نے کہا، ہاں، پکا وعدہ۔ اچھی بات ہے، تم جاؤ، میں 10 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ دلیپ باہر آ گیا۔ باہر ابھی تک بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ٹارچ نکال کر روشن کی، جیپ سے اپنی ڈائری نکالی اور قلم نکال کر لکھنے لگا۔ جو کچھ واقعات اس کے ساتھ گزرے تھے سب کچھ تفصیل سے لکھ کر اس نے آخر میں لکھا، انسپیکٹر جوگپال صاحب، اگر آپ کو میری لاش سرپا موڑ کے اس کھڈ میں ملے تو سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد یہ ڈائن کسی انسان کو ختم نہیں کر سکے گی۔ میں مرنے سے پہلے ایسا بندوبست کر جاؤں گا کہ میرے ساتھ ہی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں اس نے مجھے جو کہانی سنائی ہے وہ آدھی سچ ہے آدھی جھوٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی بھوتنی ہے جو 500 سال تک اس غار میں قید رہ چکی ہے۔ بس اب 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ صبح کو یا تو خود آ کر آپ کو سارے حالات بتاؤں گا، ورنہ میری یہ ڈائری آپ کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ لڑکی اب باہر آ رہی ہے، اس لیے میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑی تو بھی میں اپنے ساتھ ہی اس بلا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اسی وقت وہ لڑکی باہر آ گئی۔ دلیپ نے ڈائری بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ دلیپ نے دیکھا کہ لڑکی کے چہرے کا وہ بوڑھا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ عارضی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اپنی شکتی سے تھوڑی بہت دیر کے لیے اس حصے کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہوں، لیکن پھر وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ تمہارا 2 چلو خون ملنے پر یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح بن جائے گا۔ دلیپ نے اپنی برابر والی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں آ جاؤ، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی، پہلے تم وہ انگوٹھی اتار دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور کہا، لو اب آ جاؤ۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس لڑکی نے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی اس پر فوراً حملہ نہیں کرے گی۔ انگوٹھی اس نے ڈیش بورڈ پر ہی رکھی تھی کہ وہ اس کے ناخن بڑھتے دیکھے گا تو فوراً انگوٹھی اٹھا لے گا۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ آخر سرپا موڑ آ گیا۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر اس نے اسٹیئرنگ ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پر انگوٹھی کے پاس رکھ دیا۔ اب وقت آ گیا ہے، لڑکی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سرپا موڑ پر جیسے ہی گاڑی پہنچی، دلیپ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہ اس کے ناخن اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ناخن آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس کی گردن کی طرف آ رہے تھے۔ گاڑی سرپا موڑ پر پہنچی۔ پھر جیسے ہی لڑکی کے بڑھتے ہوئے ناخن اس کے بدن کو چھونے والے تھے، دلیپ نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر 2 حرکتیں کیں۔ ایک ہاتھ سے اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ پھرتی سے لڑکی کے ہاتھوں پر ڈال دیا۔ اچانک لڑکی کے حلق سے ایک تیز دردناک چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی سرپا موڑ کے جنگلے سے ٹکرا کر اچھلی اور فضا میں کلابازی کھاتی ہوئی کھڈ میں جا گری۔ بجلی بڑے زور سے کڑکی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ صبح ہوتے ہی انسپیکٹر جوگپال دلیپ کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ آخر اسے دلیپ گنگولی کی گاڑی کھڈ میں مل گئی۔ دلیپ مر چکا تھا، مگر اس کی گردن پر کسی طرح کا نشان نہیں تھا، البتہ اس کے برابر والی سیٹ پر راکھ کا ذرا سا ڈھیر پڑا تھا۔
اور کچھ نہیں تھا۔ دلیپ نے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس 12ویں موت کے بعد سڑپا موڑ پر کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔